बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के गैर जानिबदार हलकों की जानिब से इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त को एक अहम तरीन और स्मार्ट मूव करार दिया जा रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर ज़बरदस्त अंदाज और अलाइंड तरीके से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। और इस अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने से पहले इमरान खान का पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को ख़त, पाकिस्तान में आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को ख़त और अब आर्मी चीफ को लिखा गया ये ख़त एक बहुत बड़ी तारीखी दस्तावेज़ है। इमरान खान हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर एतमाम हुज्जत के तौर पर एक तारीखी दस्तावेज़ रकम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट कर लिया है इमरान खान ने तमाम तर हक़ाइक़ को। और अब जब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एहतजाजी मुहिम में जाएंगे इस चुनतख़ब हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उससे पहले जो एतमाम हुज्जत के तौर पर लिखे गए ये जो ख़त हैं पाकिस्तानी अदलिया को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, उसके बाद इस अहम तरीन मौका पर कि जब मीडिया के साथ ख़ास तौर पर मज़दूर सहाफ़ियों, फील्ड के सहाफ़ियों के साथ बराह रास्त लड़ाई हुकूमत की जानिब से, इसके साथ साथ वकला बरादरी के साथ बराह रास्त लड़ाई, ऐसे माहौल के अंदर इन खतूत की अहमियत दो चंद हो जाएगी। और 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से लेकर अब 8 फरवरी 2025 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, पूरे मुल्क के अंदर एक अवामी तहरीक को बर्पा करना चाहती है, सफारती हालात भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं। पार्लियामान के महाज पर मुज़ाकरात किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये बात रख दी कि किस हद तक ये चुनतख़ब हुकूमत संजीदा है और उसके इख्तियार में क्या है, जो इमरान खान से एक मुलाकात तक नहीं करवा सकते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जुडिशल कमीशन तक नहीं दे सकते, वो भला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दीगर मामलात के ऊपर क्या मुज़ाकरात करेंगे या क्या रिलीफ फराहम करेंगे। सूरत हाल जनाब ये है कि इस वक्त इमरान खान के लिखे गए इस ख़त को लेकर सफारती हलके जो हैं उनकी जानिब से अपने अपने दारुल-हुकूमत में बैन-अक़वामी महाज पर अहम तरीन पैगाम रसानी की गई। अहम तरीन ममालिक जिनमें चीन है, अमरीका है, बरतानिया है, सऊदी अरब है, दुबई, ईरान, मलेशिया, तुर्की। इस्लामाबाद के सफारती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के इस ख़त को जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद के सफारती हलकों की जानिब से, और बड़े गौर से इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, देखा जा रहा है तमाम तर मामलात को। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त मैक्सिको, कनाडा, चीन और दीगर मामलात के अंदर बिज़ी हैं, उसके बाद सेकंड फ़ेज़ के अंदर आगे चलकर 15 फरवरी के बाद जनूबी एशिया, पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसियों की अहम तरीन नकात की तैयारियाँ रिचर्ड ग्रेनल और उनके दूसरे करीबी समझे जाने वाले अफराद की जानिब से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, वक्तन फ़वक्तन जो बिल्सन हो या रिचर्ड ग्रेनल हो, उनकी जानिब से किए गए जो ट्वीट हैं वो बता रहे हैं कि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। अगर हम ख़त की बात करें तो बड़ा बरवक्त ख़त है ये, इसके कुछ मज़ीद मंदरजात भी सामने आए हैं। हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस वक्त बेचैनी है। राना सनाउल्लाह साहब मौसूफ़ ने एक बार फिर ये बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि वो पार्लियामान के अंदर बात करें। नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर एक्टिव हुए, मरियम नवाज़ के साथ मिलकर उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकातें की। सियासी तौर पर उनके दोबारा से एक्टिव होने का मतलब ये है कि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि किसी वक्त भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या बहाल हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रास्ते में जो बड़ी रुकावट है, जो कि इलेक्शन जीतने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इक़्तिदार तक नहीं पहुँच सके, उसको दूर किया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को बानी के ख़त का जवाब देखेंगे। वो कह रहे हैं इंतज़ार करेंगे 1-2 दिन। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, देखते हैं क्या जवाब आता है। मेरी 1-2 दिन बाद दोबारा से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा तो फिर मैं आपको ये बात बताऊँगा कि मामलात पीछे आए हैं या फिर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कहीं मुंतकिल करने का कोई फ़ैसला नहीं किया, फ़ैसला इमरान खान का अपना होगा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ऑफ़र्स आई थी बनीगाला मुंतकिल करने के हवाले से, नथिया गली मुंतकिल करने
کرنے کے حوالے سے, KPK منتقل کرنے کے حوالے سے دیگر بھی کچھ آفرز آئی تھیں. 80% ایک دفعہ معاملات طے ہوئے, ایک دفعہ 99% معاملات طے ہوئے, لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل یا انہیں ایسا کوئی ریلیف فراہم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس سے اس چنتخب حکومت کی میعاد جو ہے وہ آگے بڑھے, یا پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس چنتخب حکومت کے اندر وہ آگے بڑھے, یا پھر جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے کسی بھی قسم کی یقین دہانی کرانے سے صاف صاف جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. جو رد عمل آیا آرمی چیف کے استاد عرفان صدیقی صاحب کے کالموں کے اندر, وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جناب پریشانی ہے ان کی صفوں کے اندر, اور ایک مرتبہ پھر وہ جو ظاہر ہو رہی ہے پریشانی آج کے کالم کے اندر بھی انہوں نے ایک بار پھر پہلے پرویز مشرف کا ذکر کیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ عمران خان ان کے قریب رہے. میاں صاحب کے حوالے سے وہ تمام تر چیزیں بھول گئے. عمران خان کو کم از کم اتنی تو ان کے اندر جرأت اور بہادری ہے کہ جب جس وقت وہ جس کسی کے ساتھ بھی رہے, اگر انہوں نے غلط کیا تو اس غلطی کو تسلیم بھی کیا, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پاکستانی عوام کے سامنے انہیں سب سے منفرد بناتی ہے. اور جو بڑے اینکروں, ویلے کالم نگاروں, ملازم صحافیوں اور عرفان صدیقی جیسے پیڈ قلمکاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی, جس پر ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت کیوں ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے, اپنا دل بھی پاکستانی عوام کے سامنے جناب کھول کر رکھ دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا جناب کہ عمران خان نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے یہ عمران خان جو ہے فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. کمال ہو گیا جناب رانا ثناء اللہ صاحب, کس جملے سے آپ کو ایسا لگا؟ عمران خان نے تو خط کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, پاک فوج کی قربانیاں, دیگر تمام تر چیزوں کا ذکر کیا. عمران خان نے تو سیاسی معاملات کے اندر جو مداخلت ان کی جانب سے اس کی جانب اشارہ کیا کہ اس کو بند کیا جانا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ یہ جیل سے خط کون لکھ رہا ہے, کون سی لابیز کام کر رہی ہیں, عمران خان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر, سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر عمران خان کے وکلا, میڈیا جب عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کے ذریعے خط اور اس کے مدرجات کیوں نہیں باہر آ سکتے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو حیرانی بھی ہے, پریشانی بھی ہے. اس وقت نے حیرانی پریشانی نہیں ہوئی جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر سالگرہ کے کیک بھی کاٹا کرتے تھے, گھر سے آنے والے کھانا نوش فرماتے ہوئے پارٹی میٹنگ کے سربراہی بھی کیا کرتے تھے, لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جناب اعظم خان سواتی صاحب, انہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اٹک جیل سے رہا کر دیا گیا ہے, اور ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اعظم سواتی کی ضمانت منظور کی, اور ان پر تھانہ سنجانی ٹیکسلا میں مقدمات درج کیے گئے تھے, اور جناب اس ضمانت کے منظور کرنے کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا, اور 8 مقدمات میں جناب ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. اٹک جیل کے اندر وہ قید تھے, اور کیوں قید تھے اچھی طرح سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بڑے دبنگ انداز میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہ پاکستانی عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. نئی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 4 ایسے محاذ ہیں. اسٹیبلشمنٹ محاذ نمبر 1, اور اس محاذ پر عمران خان ایک قدم پیچھے اور 2 قدم آگے کی شاندار پالیسی کے باہر ایک مرتبہ پھر مین سٹریم میڈیا پر بھی ہیڈ لائنز کے اندر ہیں. عمران خان کے خلاف یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک طرف تو عمران خان آرمی چیف پر الزامات لگاتے ہیں اور پھر دوسری جانب خط بھی لکھ کر اپیل کرتے ہیں. تو جناب یہ کوئی 2 مختلف معاملات نہیں, ایک ہی معاملہ ہے. عمران خان نے ایک مرتبہ اس خط کے اندر پھر یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ آپ کو آپ کا وہ کام کرنا چاہیے جو آئین اور قانون نے آپ کو سونپا ہے. یہی بات ان بڑے اینکروں, ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کھل کر تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے کیوں رکھ دیتے ہیں. عمران خان کسی قسم کی کوئی خفیہ ڈیل کسی کے ساتھ, کوئی خفیہ مذاکرات نہیں کر رہے. جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں اون کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں. پریشانی نے اس بات کی ہے کہ میاں صاحب تو جناب دیکھیے خفیہ ڈیل کے ذریعے کبھی جدہ چلے جاتے ہیں, کبھی لندن چلے جاتے ہیں, بعد میں سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی. لیکن عمران خان کیوں کر تمام تر معاملات پاکستانی قوم کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں؟ یہی وہ پریشانی ہے جن کی وجہ سے ان کی صفوں کے اندر بے چینی ہے کہ آخرکار عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں جنہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو, جنہوں نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس معاملے کے اوپر بیک فٹ کے اوپر جو ہے وہ لا کر کھڑا کیا. اور اب چیف جسٹس کو جو خط لکھا عمران خان نے اور جو آرمی چیف کو خط لکھا, اس کے بعد 8 فروری 2024 کو کیا ہونا ہے, یہ ایک اہم ترین سوال ہے پاکستان کے مستقبل کے سیاسی ماحول کے حوالے سے. انسانی حقوق کمیشن کو بھی ہوش آیا جناب نومبر 2024 کی ہلاکتوں کے حوالے سے. اگرچہ جنگ جیو گروپ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے, اس کے اندر بھی اور یہاں بھی ہیڈ لائن انہوں نے یہی لگائی کہ جناب حکومت اور پی ٹی آئی کے دعووں کے برعکس ہم تو 7 ہلاک افراد کے اہل خانہ سے ملے ہیں. یعنی انہوں نے کیونکہ کسی طریقے سے ہیڈ لائن کے اندر لا کر غلط اور جھوٹے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو غلط ثابت کرنا تھا,
ان کی 12 ہلاکتوں کو غلط کہنا تھا، تو یہ انہوں نے ہیڈ لائن نکالی۔ حالانکہ ہیڈ لائن یہ تھی کہ مین سٹریم میڈیا کو احتجاج کی کوریج نہیں کرنے دی گئی، اور حکومت جو کہہ رہی ہے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، 7 ہلاکتوں کی تصدیق HRCP نے بھی کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جناب ہماری ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے خاص طور پر اس جملے کو بڑا پروموٹ کیا کہ مظاہرین کے پاس جناب لاٹھیاں تھیں اور ان کے پاس غلیل تھی، بجائے اس کے کہ دوسری جانب سے جو کچھ کیا گیا جو اس رپورٹ کے اندر ہے اس کو پیش کریں۔ اور بہرحال HRCP نے تشویش کا اظہار کیا جناب، اور کہا ہے کہ جناب اس معاملے کی تحقیقات جو ہونی چاہیے۔ HRCP کو بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا انہیں ہوش آیا ہے، اس سے پہلے انہیں جناب ہوش نہیں آیا تھا، لیکن اب کیونکہ عالمی معاملات ہیں، امریکہ کی جانب سے USAID کے پروجیکٹ بند کیے جانے کے بعد پاکستان میں کافی سارے مخصوص لوگوں کو کیونکہ پریشانی کا سامنا ہے، فنڈنگ جناب ان کی کیونکہ آنی ہوتی ہے امریکہ سے، اور اب ایک مرتبہ پھر جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں جناب یہ فنڈنگ ہماری متاثر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے تھوڑا بہت ایک بار پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاقی معاملات سے سرکاری معاملات کیونکہ ہے تو وفاقی حکومت سے پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر ہم جلد افغانستان بھی جائیں گے، مشاورت ان کے ساتھ یہاں جناب جاری رہے گی، لیکن اس کے باوجود پالیسی وہی چلے گی جو عمران خان کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اور جناب اس وقت ہم انتظار میں ہیں کہ عمران خان 8 فروری 2025 کے حوالے سے کیا ٹاسک ہمیں دیتے ہیں، اس کے اوپر 100% جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اچھا، HRCP کی رپورٹ کے حوالے سے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ جناب یہ کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر کوئی بھی کسی جگہ اگر کوئی پتہ بھی کھڑکے نا تو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان یہ جو HRCP ہے اس کی جناب بڑی رپورٹس آ جایا کرتی تھیں کہ دیکھیے جناب، اسی طرح میڈیا کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے یہاں بڑی خاموشی تھی نا۔ لیکن اب جب 20 جنوری کے بعد تھوڑے سے یہ ان کے جاگنے کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خبر جناب کیونکہ یہ آئی تھی کہ USAID جو ہے اس نے جناب فنڈنگ روکی ہے پاکستان کے اندر، $845 کے منصوبے منجمد ہوئے ہیں، اور سینکڑوں نوکریاں کیونکہ پاکستان کے اندر خطرے میں ہیں، وہ نوکریاں جو کہ انسانی حقوق کے اوپر کی جا رہی تھیں، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے نام پہ کی جا رہی تھیں، لیکن اصل میں پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ تو اب جناب پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ عدلیہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہے، ان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹ کمیشن پہلے نہیں بول رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو براہ راست مداخلت ہے اس کے اوپر ہیومن رائٹ کمیشن نہیں بول رہا تھا، جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر ہیومن رائٹ کمیشن نہیں بول رہا تھا، پھر عوام کے اوپر سیدھی گولیاں جو چلائی گئیں اس کے اوپر انسانی حقوق کمیشن نہیں بول رہا تھا، جس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں خواتین، عورتوں، بچوں، سیاسی کارکنان کے خلاف ہوئیں اس پر ہیومن رائٹ کمیشن نہیں بول رہا تھا۔ لیکن اب اس صورتحال کے اندر کہ جب انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اب جناب 8 فروری 2025 کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس عوامی رابطہ مہم میں جا رہے ہیں اس میں صورتحال ماضی کی نسبت بڑی مختلف ہے۔ اب 9 مئی اور 26 نومبر اس طرح سے کرنا اس چنتخب حکومت کے لیے آسان اس لیے نہیں ہوگا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی طرح کی بیکنگ جناب انہیں جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور پھر اس بات کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تصدیق کہ ہاں بیرسٹر گوہر کے ذریعے رابطہ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس بات کی تصدیق جو ہے وہ آرمی چیف نے شہباز شریف سے ملاقات کے دوران بھی کی، نواز شریف صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچایا گیا آرمی چیف کا کہ بالکل جناب میرا رابطہ ہوا تھا۔ اور اب گنڈا پور صاحب کا یہ کہنا کہ جناب عمران خان کے خط پر جو آرمی چیف کا جواب آئے گا وہ اصل میں مستقبل کے حوالے سے تمام تر صورتحال جو ہے وہ واضح کرے گا، اور ان کا پھر یہ انکشاف گنڈا پور صاحب کا کہ جی بالکل میرے ذریعے ہی سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اس بات کی آفر کی تھی کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، آپ نتھیہ گلی چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ تصدیق، یہ انکشاف جو انہوں نے کیا ہے اس نے بھی سیاسی صورتحال اس لیے بدل کر رکھ دی ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایسا بیرسٹر گور کی جانب سے یا دوسرے لوگوں کی جانب سے خود ہوا میں یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اب گنڈا پور صاحب جو کہ اہم ترین عہدے پر ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اہم ترین عہدہ ہے ان کے پاس سرکاری عہدہ، ان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر یقینی طور پر غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے پھر جب یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے اس خط کے بعد آئندہ
دنوں کے اندر میں ایک بار پھر اہم ترین لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ملاقاتیں کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ملاقاتیں یقیناً 8 فروری 2025 کو پاکستان تحریک انصاف جو احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے اسی ہی کے تناظر کے اندر ہوگا۔ عدلیہ اس وقت کہاں کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، پاکستانی عوام کہاں کھڑے ہیں، پارلیمان کا کیا کردار ہے، یہ تمام تر چیزیں اہم ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مستقبل کی پاکستان کے حوالے سے پالیسیوں کے پر، اور سفارتی حل کے اس حوالے سے دعویٰ کرنے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان کی اس چنتخب حکومت کے لیے معاملات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔